आ गया माह मुबारक, नूर है फैला हुआ, मुत्तसिल फिर रहमते हक से हर एक बंदा हुआ। इस महीने की सादत क्या बयां कीजिए हसन, मेरा रब मेरे ही घर में मेजबां मेरा हुआ। नाजरीन सलामुन अलैकुम। सिराते मुस्तकीम की नई पेशकश के साथ आज फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। नाजरीन, आज करबला के पहले इंतकाम लेने वाले जनाब मुख्तार, उनकी वफ़ात की तारीख़ है। बातें बहुत सारी हैं, सवालात बहुत सारे हैं, बहुत सारी गलतफहमियां हैं जिनको दूर करना है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा देर तक तो मुदाखलत नहीं करूँगा आपके और हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद सबीहुल हुसैन रिजवी साहब के दरमियान। हाँ, जनाब कासिम शब्बीर का सिर्फ़ एक छोटा सा शेर कि जो जनाब मुख्तार के इंतकाम को और आपके क़याम के साथ पूरा पूरा क्यों हुआ ये इंतकाम, उसकी अक्कासी करता नज़र आता है कि हश्र तक सोच अदले इंसानी, हश्र तक सोच अदले इंसानी, सिर्फ अज़गर का खून बहा क्या है। हुजूर सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, सवाल बहुत सारे हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि सैर चश्म जवाब भी हो और हम ज़रा इख्तिसार से बात भी करते चलें। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जनाब मुख्तार का ख़ानदान क्या है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व आलिहिल ताहिरीन अजमईन, ला सियमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म हुज्जत इब्नुल हसन अल अस्करी सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि मा बक़ीतु व बक़िल लैल वन नहार व लअनतुल्लाहि अला अदाई मजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। देखिए जनाब मुख्तार, आपका नाम मुख्तार है और आपके वालिद जो हैं अबी उबैदा हैं और आप अरब के रहने वाले हैं। ओरिजिनल आप अरब हैं जी। मक्के के नज़दीक ताइफ़ है। ताइफ़ के बहुत ही मशहूर ख़ानदान, और उस ख़ानदान वो हवाज़िन कहा जाता है। जी। हवाज़िन से एक शाख निकली है और वो सक़फ़ी ख़ानदान कहा जाता है। उसी ख़ानदान के आप चश्मो चिराग थे जी। और ताइफ़ में आपकी विलादत हुई है। जी। और आपके वालिद और दादा ये सब तारीख़ में एक हैसियत रखते हैं। जी। आपके दादा जो थे जनाब मसूद, जी। मसूद सक़फ़ी जो हैं, ये हिजाज़ के मंतक़े में अज़ीमुल क़रियतैन कहे जाते थे। जी। अज़ीमुल क़रियतैन के नाम से ये पहचाने जाते थे। ख़ानदान बावक़ार है जी। और ये बहादुर ख़ानदान है। ये भी नहीं कि कोई छुपा हुआ और मामूली। ये खिलाफत सानिया के ज़माने में इनके वालिद चले गए थे मदीने मुनव्वरा और वहीं पर उन्होंने क़याम किया और जनाब पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में इनका नाम लिया जाता है। जी। अच्छा जी। जज़ाकल्लाह। और आप का जो ख़ानदान है इसमें बहादुरी भी पाई जाती है। ये क़ादिसिया की जंग में जो आपके जसर के नाम से मशहूर है, उसमें आपके वालिद ने शिरकत की जी। और बड़ी बहादुरी से आपने जंग की। उसमें आपके 3 भाई भी मारे गए। आप 4 भाई थे जी। जिसमें से 3 भाई उसमें मारे गए हैं। जो खिलाफत सानिया में जो हमला हुआ था ईरान पर, जी। क्योंकि वो मुसलमान नहीं थे, लिहाजा उस सिलसिले से जो जंग हुई थी, जी। तो ईरान पे जो हमला हुआ तो उसमें ये शरीक हुए और बड़ी बहादुरी से इन्होंने जंग की। इसमें इनके 3 बेटे मारे गए और ख़ुद ये भी शहीद हुए, इनके वालिद भी जनाब अबू उबैदा। अच्छा, आपके कितने भाई बहन आपकी हैं जनाब मुख्तार के? जनाब मुख्तार 4 भाई हैं। 3 वो जो शहीद हुए, एक जनाब मुख्तार, 4 भाई हैं। आपकी एक बहन थी सफ़िया, जी। जिनकी शादी हुई थी ये अब्दुल्ला इब्न उमर से। इनकी शादी बहन एक ही थी अच्छा। अच्छा। और इनका अक़्द हुआ था अब्दुल्ला इब्न उमर से।
اور یہ ان کی والدہ بھی بہت ہی پاکیزہ خاتون تھیں، بلکہ یہ جب ان کے والد جنگ میں جانے لگے ہیں تو وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ گئیں، انہوں نے اپنے بچوں کو بھی مرتے ہوئے دیکھا، شوہر کی بھی شہادت دیکھی۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ جو ہے وہاں سے یعنی آپ کے چچا تھے جناب مسعود، ایک ان کے چچا تھے، ان کے ساتھ پھر آپ کی زندگی ملتی ہے۔ اچھا، آپ کا لقب اور آپ کی کنیت کیا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک آپ کی کنیت ابو اسحاق ہے، تاریخ نے جو بتایا ہے آپ کی کنیت ابو اسحاق ہے، اور آپ کا ایک لقب بہت ہی مشہور ہے جو بڑا تاریخی ہے۔ جی، آپ کا لقب ہے کیسان۔ یہ اصل میں کیس، لفظ کیس جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں ہوشیار کے۔ پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا ہے المومن هو الکیس الفطن، مومن جو ہے ہوشیار ہوتا ہے، چالاک، ہوشیار، ہر وقت بیدار، اس کی یہ آنکھیں سو جاتی ہیں مگر دماغ کی آنکھیں جاگتی رہتی، صاحب شعور آپ جس کو کہہ لیجیے، صاحب بصیرت، صاحب شعور، بڑی تیزی سے حق اور باطل کا فیصلہ کرنے والا، اچھی اور بری باتوں میں فیصلہ کرنے والا، مجھے کدھر جانا چاہیے، مجھے کیا کرنا چاہیے، حالات کی نزاکت کیا ہے، اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے، کیسے میں اپنے مقصد کو بچاؤں کہ مقصد بھی باقی رہ جائے اور آدمی مرنے بھی نہ پائے۔ سبحان اللہ۔ تو اس وجہ سے آپ یعنی مطلب کیس کے یہ معنی ہوتے ہیں۔ اسبغ ابن نباطہ سے یہ روایت ہے جو بڑی اہم ہے، جو ان کی کنیت کی وجہ بنی ہے، کنیت کی وجہ، یہ لقب کی وجہ، کنیت تو ابو اسحاق ہے، کنیت جو آپ کو کیسان کہا جاتا تھا، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اسبغ ابن نباطہ بہت ہی مضبوط راوی ہیں، کوئی معمولی راوی نہیں ہے۔ اسبغ ابن نباطہ ہمارے شیعوں کے درمیان بھی اور عالم اسلام کے درمیان بھی مسلمانوں میں ایک مضبوط حیثیت رکھتے ہیں روایت کی حیثیت سے۔ تو اسبغ ابن نباطہ کہتے ہیں کہ جناب مختار چھوٹے سے تھے، چونکہ مدینے میں تھے، چھوٹے تھے، اپنے والد، ان کے والد صحابی پیغمبر میں تھے، تو وہ چھوٹے سے تھے۔ وہ ایک روز امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب وہ چاہے امیر المومنین کے گھر گئے ہوں یا امیر المومنین کے گھر گئے ہوں، یہ تاریخ نہیں بتا رہی کہ کس جگہ، مگر تاریخ اتنا کہتی ہے، اسبغ ابن نباطہ بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اس بچے کو اپنے زانوں پہ بٹھایا اللہ اکبر، اور 2 مرتبہ کہا کیس، سبحان اللہ، 2 مرتبہ کیس کہا، تو چونکہ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک مرتبہ نہیں کہ ایسی کہہ دیا ہو بلکہ 2 مرتبہ کہا، تو آپ کو اس کنیت سے، اس لقب سے پھر عرب میں پکارا جانے لگا کہ آپ کیسان ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کے خاندان کی کوئی تاریخی حیثیت؟ دیکھیے، جناب مختار علیہ السلام کی جو خاندانی حیثیت ہے وہ یہ کہ یہ ان کے دادا یا ان کے والد یا ان کا پورا خاندان عرب میں ایک اچھی حیثیت اور آبرومند حیثیت سے پہچانا جاتا رہا ہے۔ اسی لیے میں نے آپ سے بتایا کہ ان کے دادا کو عظیم القریتین کہتے تھے، عظیم القریتین کہتے تھے، اور جناب مختار کے جو والد ہیں وہ ظاہر سی بات ہے پیغمبر اسلام کے بہت ہی برجستہ اصحاب میں سے تھے۔ یہ ایک یعنی آپ کی وہ شجاعت و بہادری میں سے جو آپ کا خاندان، جیسے اس کے قبل آپ کے 4-6 پشت پہلے، اس سے تاریخ یہ بس یہ آپ کے حوازن سے، بس حوازن تک جاتا ہے ان کا، حوازن تک جاتا ہے، حوازن کے بعد پھر تاریخ نہیں بتاتی ہے۔ حوازن کی ایک شاخ کا نام جو ہے آپ کے ثقفی قبیلہ ہے۔ اچھا اچھا۔ اہل بیت سے آپ کا رابطہ بھی، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے والد جو تھے وہ رابطے میں تھے، اور خود مولا کائنات کی آغوش میں یہ بیٹھے، پورا اہل بیت علیہ السلام سے، یعنی مولا کائنات امام حسن علیہ السلام، اس کے بعد اور پھر امام حسین علیہ السلام کے دور میں بھی ظاہر ہے آپ تھے ہی، تو آپ کا کیا روابط؟ جناب خود آپ کے والد جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے تھے، اور بہت زیادہ تاریخ آپ کے سلسلے میں کربلا سے پہلے بہت زیادہ بیان نہیں دے رہی ہے۔ اچھا۔ آپ کے انتقام کے بعد جتنے بھی بیانات آ رہے ہیں سب یعنی آپ کے قیام کربلا کے بعد، قیام جو آپ نے کیا ہے، جی، انتقام خون حسین علیہ السلام، اس سے پہلے بہت زیادہ تاریخ آپ کے سلسلے میں بات نہیں کر رہی ہے، جو میری ناقص نظر پہنچی تاریخ پر۔ مگر یہ ہے کہ ان کے والد بھی اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے تھے، اور ان کے چچا تھے سعد ابن مسعود، ان کے ایک چچا تھے جناب سعد ابن مسعود کے نام سے، ان کو مولا کائنات علیہ السلام نے مدائن میں اپنا گورنر بنایا تھا، اور اسی گورنری کے زمانے میں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے اس وقت پناہ دی تھی
جب چاروں طرف سے چاہنے والے کمانڈر امام حسن علیہ السلام کے خلاف ہو گئے تھے. جناب مختار نے؟ ہاں نہیں، جناب مختار کے چچا نے. اس وقت جناب مختار وہیں پر تھے. اس وقت جناب مختار وہیں پر تھے. تو اس موقع پر آیت اللہ خوئی علی اللہ مقامہ نے اپنی علم رجال میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، اور آیت اللہ خوئی علی اللہ مقامہ نے اسی بنیاد پر بھروسہ کیا ہے جناب مختار کی خیر خواہی اور ان کی اچھی نیت پر. سبحان اللہ. اور اس میں جناب یعنی آیت اللہ سید ابو القاسم الخوئی کوئی معمولی اس صدی کا عالم نہیں ہے. آج زیادہ تر مراجع کرام میں آپ کو ملیں گے ڈائریکٹ انڈائریکٹ آغا خوئی کے شاگرد ہیں. خود رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی ان کے شاگرد ہیں، اور آیت اللہ خوئی علی اللہ مقامہ کے سلسلے سے وہ اپنے فقہی نظریے میں بھی آپ کے شاگرد ہیں. آیت اللہ فیاض آپ کے شاگرد ہیں. آیت اللہ شیخ فیاض آپ کے شاگرد ہیں. یہ وحید خراسانی آپ کے شاگرد ہیں. تو آپ بلکہ اصول میں ایک صاحب نظر ہیں. بہرحال وہ ایک الگ گفتگو ہے. آیت اللہ خوئی علی اللہ مقامہ نے علم رجال ایک لکھی، یعنی کسوٹی روایتوں کے سمجھنے اور پرکھنے کی. یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آغا خوئی جیسے روایت شناس فقیہ اور مجتہد نے اس واقعے کو نقل کیا ہے اور اس پر اپنے اعتماد کا اور اپنے بھروسے کا اعلان کیا ہے. یہ آیت اللہ خوئی علی اللہ مقامہ کے سلسلے سے آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں، اپنے فقہی نظریے میں آیت اللہ خوئی کچھ زیادہ آزاد نظریے کے مالک تھے. اب دیکھیے خود جو ایران عراق کی جنگ ہوئی ہے، آیت اللہ خمینی علی اللہ مقامہ کی نظر میں سہم امام وہاں کی جنگ پہ نہیں لگا سکتے تھے، مگر آغا خوئی کا نظریہ تھا کہ آپ سہم امام لگا سکتے ہیں، اس لیے کہ جو یعنی حفاظت ہے، اب جو بھی ان کی دلیلیں رہی وہ تو فقی ہیں، حفاظت ہے ایک مملکت تشیع، ایک جو ہے مسلک جعفری، اور جہاں سے ائمہ معصومین علیہم السلام کی سیرت کی نشر و اشاعت ہوتی ہے، اس کی حفاظت کا مسئلہ تھا. تو بہرحال آغا خوئی علی اللہ مقامہ نے اپنے اس کتاب میں لکھا ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام زخمی ہو کر کے یہ مدائن پہنچے ہیں، اور آپ کے چچا نے یا چچا زاد بھائی، انہوں نے جو ہے چچا عموماً زیادہ تر شہرت یہ کہ انہوں نے پناہ دیے. امام کے گورنر وہ تھے، مگر حالات ملک کے اتنے بگڑے ہوئے تھے کہ ان کے اپنے کمانڈر امام حسن علیہ السلام کے یہ چاہتے تھے، مطلب ان کے خلاف تھے امام حسن علیہ السلام کے. تو اس میں انہوں نے مختار نے کہا اپنے چچا سے کہ دولت اور حکومت دونوں چاہیے آپ کو؟ تو انہوں نے کہا کیوں؟ کہ اگر چاہیے تو پھر امام حسن علیہ السلام کو معاویہ کے حوالے کر دو. تو وہ بگڑ گئے. یہیں سے پتہ چلتا ہے یہ خاندان اہل بیت علیہ السلام کا کتنا گرویدہ تھا. وہ بگڑ گئے. انہوں نے کہا کہ کیا کہتے ہو، میں فرزند زہرا کو دشمن کے حوالے کر دوں، وہ بھی جو خون کا پیاسا ہو؟ یہاں پر آیت اللہ خوئی نے لکھا ہے کہ یہ در حقیقت مختار امام حسن علیہ السلام کی حفاظت کے سلسلے سے اتنا نگراں تھے اور اتنی تشویش میں تھے کہ انہوں نے اپنے چچا کا امتحان لیا کہ دیکھیں ان کا نظریہ کیا ہے اور یہ امام حسن علیہ السلام کی حفاظت کے سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں. آغا خوئی نے اپنا نظریہ لکھا ہے. یہ اصل میں در حقیقت آزمائش اور امتحان وہ لے رہے تھے اپنے چچا کا کہ دیکھیں یہ کہاں تک امام حسن علیہ السلام کے لیے مخلص ہیں. تو جب انہوں نے یہ بات بتائی ہے تو جناب مختار بھی مطمئن ہو گئے ہیں. یہ حالات بھی تھے کہ گھر کے لوگ ہی قابل اعتماد نہیں ہوا کرتے، گھر کے لوگ قابل اعتماد نہیں ہوتے تھے، اور اپنے سائے سے لوگ ڈرتے تھے، اپنے پڑوسی سے لوگ ڈرتے تھے. گھر کے افراد، اولاد، باپ، بیوی، بچے ایک دوسرے پر کوئی بھروسہ نہیں کر سکتا تھا. اس ماحول میں جناب مختار نے، آیت اللہ خوئی لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے چچا کا امتحان لیا. یہ آیت اللہ خوئی جیسا فقیہ یہ بات کہہ رہا ہے. لہذا انہوں نے امتحان لیا اپنے چچا کے، دیکھیں یہ کتنے مخلص ہیں امام حسن علیہ السلام کی حفاظت کے سلسلے. ایک بڑا اہم سوال ذہن میں آتا ہے میرے اکثر کہ امام حسن علیہ السلام تک کی تاریخ میں تو یہ ٹھیک ہے، امام حسین علیہ السلام جب کربلا آپ گئے ہیں تو ایک لمبا عرصہ ہے، ایک لمبا سفر ہے آپ کا. تو جناب مختار اس وقت کہاں تھے جو پورے سفر میں بھی کہیں آپ کا ذکر نہیں ملتا، پھر قیام کربلا میں بھی آپ کا کہیں ذکر نہیں ملتا؟ جناب مختار علیہ السلام اس وقت کوفے میں تھے جی، اور جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام سب سے پہلے جس گھر میں اترے اور مہمان ہوئے ہیں وہ جناب مختار کا گھر تھا.
کیا کہنے ہیں. جناب مختار نے اپنے گھر میں اتارا اور تمام ماحول امام حسین علیہ السلام کی بیعت کا آپ نے بنایا، اور اسی ماحول سازی میں ہانی ابن عروہ بھی شریک تھے اور بھی مخلصین امام کے اس میں شریک تھے، اس میں حبیب ابن مظاہر بھی تھے، اس میں مسلم ابن اوسجہ بھی تھے. اس طریقے سے آپ کو افراد ملیں گے جو جناب مختار کے ساتھ تھے. جناب مختار علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی بیعت کے لیے راستہ ہموار کیا اور کوفے کو گویا ایک گلزار بنا دینا چاہتے تھے، جس کی خوشبو بن کے جناب مسلم ابن عقیل جب آئے علیہ الصلوۃ والسلام تو جناب مختار نے اپنے گھر میں ان کو مہمان کیا. مگر جب ابن زیاد آ گیا اور پھر کوفہ جو ہے اپنی پرانی روش وہی کینہ توزی اور حسد اور بغض اور جو ہے آپ کے چاپلوسی میں لگ گیا، تو یہ ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام جناب مسلم ابن عقیل کو میرے گھر سے گرفتار کر لیا جائے. اس خوف کی وجہ سے ہانی ابن عروہ کے گھر منتقل کیا. پھر کوفے کے باہر آپ گئے ہیں ان بستیوں میں جہاں سے کہ لشکر جمع کر سکیں اور ابن زیاد کے خلاف قیام کر سکیں. اب جب آپ پہنچے اور وہاں سے جب واپس آنے لگے ہیں تب آپ کو خبر ملا کہ ہانی ابن عروہ بھی شہید ہو گئے اور جناب مسلم ابن عقیل بھی شہید ہو گئے. پھر وہ جو لوگ ان کے ساتھ آ رہے تھے وہ کوفے کے بارڈر پہ ان کی ملاقات ہوتی ہے لشکر ابن زیاد سے. پھر ان میں سے اکثر واپس چلے گئے اور جناب مختار کو یہ کہ چلو ہم تمہیں امیر کے پاس لے چل رہے ہیں، وہاں پر فیصلہ ہوگا، تم جنگ نہ کرو. جناب مختار اس سلسلے سے مطلب مطمئن تو نہیں تھے، مگر انہوں نے حالات یہی دیکھا کہ بجائے جان دینے کے مقصد کو اگر پانا ہے تو ہمیں زندہ رہنا ہوگا. لہذا آپ آتے ہیں اور ابن زیاد ملعون نے جب آپ کو دیکھا کے ساتھیوں نے آپ سے یہ بات کہی ہے، ایک طریقے سے دغا کی. جی جن کو وہ لشکر بنا کے لائے تھے ان لوگوں میں سے اکثر واپس چلے گئے، کچھ بکھر گئے، کچھ کو ان لوگوں نے ڈرا دیا، اور کچھ جو تھے یعنی مطلب لڑ سکتے تھے وہ اتنے زیادہ نہیں تھے کہ ان کا مقابلہ کر پاتے. تو جناب مختار سے اس جو سپہ سالار تھا وہ امر، اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ تم چلو ابن زیاد سے بات کر لیتے ہیں، جنگ بھی نہیں ہوگی اور کسی طریقے پر ان کو بھی ڈر تھا، اس لیے جناب مختار بہت بہادر تھے. جناب مختار کی شجاعت 13 سال کی عمر میں لوگوں نے دیکھا ہے. لہذا جناب مختار کے سلسلے سے گفتگو آپ اگر کریں تو جناب مختار اس وقت جب ان کے والد شہید ہوئے ان کی عمر 13 سال تھی، یہ بھی میدان جنگ میں تھے. یہ تو ان کے چچا نے ان کو بچا کر کے لے آئے، ورنہ یہ بھی جا رہے تھے شہید ہونے کے لیے. یعنی اتنے بہادر تھے، تو بہادری تو ان کی تھی اور ان کی بہادری پورا عرب جانتا ہے. لہذا جناب مختار وہاں پر یہی انہوں نے وہاں مسئلہ یہ دیکھا کہ ابن زیاد کے چلے دیکھیں کیا ہوتا ہے. ابن زیاد ملعون نے جیسے ہی دیکھا تو ایک مرتبہ چیخ پڑا غصے میں. ان کو دیکھ کے اس کو اور غصہ آ گیا، خوب جلال آ گیا، اور مطلب اس نے گالی بھی بکی ہے. اور یہاں تک کہ اس نے وہ جو اس کے ہاتھ میں وہ تھا یعنی وہ لکڑی تھی، اس نے اتنی تیز مارا کہ آپ کی آنکھ پر لگا اور آنکھ آپ کی زخمی ہوئی، اور پھر آپ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا. اور ادھر کربلا کا واقعہ ہوا. یہ اس وقت قید خانے میں تھے جب قیام کربلا ہوا. آپ پھر قید خانے سے آزاد کیسے ہوئے؟ کیا طریقہ؟ قید خانے سے آزاد یعنی آپ تقریباً واقع کربلا کے 5 سال کے بعد گزر چکا ہے. جی 4 سال کے بعد آپ جو ہے یعنی آزاد ہوتے ہیں. واقع کربلا ہو چکا ہے، جی محرم میں واقعہ ہو رہا ہے. جی اور آپ 5 سال میں یعنی مطلب واقع کربلا 64-65 یہ جو ہے. مگر یہ کہ جناب مختار کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر مل گئی تھی. اچھا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ خود اس زمانے میں واقع کربلا سے پہلے جناب میثم تمار کی شہادت ہے، اور جناب میثم تمار بھی قید خانے میں تھے. جب انہوں نے کہا تھا مختار تم کیا کیا کرو گے، انہوں نے آئندہ کی خبر دی تھی، علم منایا جناب مختار کو بتایا. جی جناب مختار کو بتایا تھا. تو جناب مختار جب یہ اسیران کربلا آئے، جناب میثم تمار بھی جناب مختار سے معرفت رکھتے تھے اور ان کو باقاعدہ معلوم تھا کہ جناب مختار کیا کرنے جا رہے ہیں. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی کسی بھی شخصیت کے سلسلے میں ایک بات میں ایک جملہ کہہ دوں کہ بہت قیمتی یہ بات ہے کہ جناب میثم تمار نے اس کو کنڈیم نہیں کیا بلکہ اس کو اپریشیٹ کیا کہ تم ایسا کرو گے اور تم جو ہے مطلب مقدر کو بتایا کہ تم کیسے وہ کرو گے، کیسے شہید ہوگے، سب بتایا انہوں نے تمہیں کیا کرنا ہے. تو جناب مختار اس زمانے میں جب 12 محرم کو یہ قافلہ وہاں سے آیا ہے، کوفے پہنچا ہے، اور جب دارالامارہ میں داخل ہوا ہے یہ قافلہ، تو جناب مختار کو چڑھانے کے لیے ابن زیاد نے بلایا تھا، چڑھانے کے لیے. اور جناب مختار اس وقت اپنے آپ میں نہیں تھے. پھر جو ہے مطلب ان اسیروں کے سامنے لے کے آیا. ہاں.
اور امام حسین علیہ السلام کا سر جو کٹا ہوا تشت میں رکھا ہوا ہے، وہ کم وقت بیٹھا ہوا بندر سے کھیل رہا ہے، اور امام کا جیسے سر دیکھا تو جناب مختار سر پیٹ پیٹ کے رونے لگے، چیخ چیخ کے رونے لگے۔ اور اسی موقع پر جناب مختار نے پھر یعنی صلح آمیز لہجے میں ابن زیاد سے گفتگو نہیں کی ہے، پھر جو وہ بول سکتے تھے وہ انہوں نے یعنی ابن زیاد کو کہا ہے، اور باقاعدہ ایک بہادر جیسے بولتا ہے اس طریقے سے ابن زیاد کو انہوں نے للکارا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا پھر اس کے بعد جناب مختار قید خانے میں ڈالے گئے۔ ادھر آپ کی بیوی یعنی آپ کی بہن جناب صفیہ جو عبداللہ ابن عمر خلیفہ ثانی کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کی یہ زوجہ تھیں، ان کو جب خبر ہوئی کہ میرا بھائی، ایک ہی بہن تھی، جی 4 بھائیوں میں ایک بہن تھی، جب انہیں یہ خبر ہوئی کہ میرا بھائی ابن زیاد کے قید میں ہے تو انہیں ڈر لگا کہ ابن زیاد جلاد ہے، اور ایسے بھی امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے، اہل بیت کے چاہنے والوں کو وہ قتل کر رہا ہے، لہذا میرا بھائی بھی کہیں قتل نہ کر دیا جائے۔ تو وہ عبداللہ ابن عمر یعنی اپنے شوہر کے پاس، یعنی یہ جو صفیہ تھیں یہ خود اہل بیت کے عاشقوں میں چاہنے والوں میں، جی پورا خاندان اہل بیت کا چاہنے والا تھا۔ کہیں سے بھی تاریخ میں کوئی ایسا ذرہ نہیں مل پایا ہے مجھ ناقص نظر رکھنے والے کو کہ اس خاندان نے کبھی اہل بیت علیہ السلام کے خلاف یعنی کوئی بیان ہی دیا ہو۔ اچھا، ایک الگ سا ذرا سا سوال ہے کہ عبداللہ ابن عمر دونوں تاریخوں میں، اہل سنت اور ہماری تاریخ دونوں ملا کے، کیا یہ صحیح ہے کہ انہوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی؟ ملتا تو ہے، ایسا ملتا ہے؟ ملتا ہے۔ جب شام بلایا ہے جی، تو جب شام بلایا، جن بیعت نہ کرنے والوں میں جو 4 لوگ تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھے، جی، تو ان کو شام بلایا گیا تھا۔ تو امام حسین السلام نہیں گئے تھے، وہ 3 آدمی گئے تھے، اس میں سے ایک یہ بھی تھے۔ بہرحال یہ ملتا ہے کہ انہوں نے بیعت کر لی تھی۔ بہرحال ایک الگ موضوع ہے یہ، جی ہاں، اور ایک اختلافی بات بھی ہے۔ تو صفیہ نے اپنے شوہر کے پاس آ کے رونا پیٹنا شروع کر دیا اور کہا میں تمہارے ساتھ ایک چھت کے نیچے جمع نہیں ہوں گی، اس لیے کہ میرا بھائی قید خانے میں ہے، تمہاری ایک پرسنالٹی ہے، تمہاری حکومت میں ایک حیثیت ہے، اور تمہیں بنی امیہ کے لوگ اور یہ حکومت کے لوگ ایک عزت دیتے ہیں چونکہ تم خلیفہ ثانی کے بیٹے ہو، میرے بھائی کی آزادی کا تم راستہ نکالو۔ تو اس میں انہوں نے اپنا بال بھی نوچا تھا۔ تو تاریخ میں یہاں تک ملتا ہے، اب ہر کتاب میں نہیں ہے، بعض جگہوں پر یہ ہے کہ انہوں نے جو بال نوچا وہ اور خط جو لکھا اسی خط میں لپیٹ کر کے یزید کے پاس بھیج دیا، کہا کہ یہ حال ہے میری بیوی کا، اور جو ہے تم اگر آزاد نہیں کرو گے تو پھر ہماری گھریلو زندگی تباہ ہو جائے گی۔ تو یزید نے وہاں سے خط ابن زیاد کو لکھا، اور ابن زیاد نے جناب مختار کو آزاد کیا۔ جناب مختار پھر وہاں سے سیدھے مکے آئے۔ جناب مختار کے قیام کے سلسلے میں قیام کے حالات کیسے بنے؟ دیکھیے جناب والا، ایک بات تو یہ مان کر کے چلنا ہوگا کہ ہمیں 2-3 طرف تاریخ پر جب نظر ہمیں ڈالنی ہے تو ہم ایک طرف نہ ڈالیں۔ جی، ہم تاریخ کی جتنی بھی جہتیں ہیں اس کو دیکھنے کے بعد ہم تاریخ کے ان حالات پر نظر ڈالیں جو تاریخ نے حالات پیش کیے ہیں۔ جی، جب تک ہم حالات پر نظر نہیں ڈالیں گے اس وقت تک ہم کوئی صحیح نتیجہ نہیں نکال پائیں گے۔ یہ جو لوگ تھوڑی سی نگیٹو باتیں جناب مختار کے سلسلے میں کرتے ہیں، مجھے افسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ تاریخ لکھا کن لوگوں نے ہے، تاریخ پلی کن لوگوں کے درمیان ہے۔ بہت اچھی بات۔ کیا بنی امیہ نے جناب مختار سے بنی امیہ محبت کرتے تھے؟ کیا ان کے لکھنے والے اور ان کے سلسلے میں قلم اٹھانے والے جناب مختار کے سلسلے میں اچھا لکھیں گے؟ لہذا بالکل ویسے ہی ہے جیسے میں آپ کو یوں بتاؤں کہ اس منظر کو سمجھنے کے لیے یوں کہا جا سکتا ہے، اس زمانے میں چکی کے 2 پٹ ہیں۔ ایک ہے عبداللہ ابن زبیر، وہ خلافت کا دعوے دار، ادھر آپ کے یزید، یہ دونوں چکی کے 2 پٹ ہیں۔ دونوں کی نظر، دونوں بھیڑیوں کی نظر گویا یوں کہیے امام سجاد علیہ السلام پر ہے، اور تاریخ کا پس منظر یہ بتا رہا ہے کہ حکومت ایک طرف سے چاہتی ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کی امامت کی نشر و اشاعت نہ ہونے پائے، اور کہیں سے بھی غلطی ملے، ہمیں موقع ملے ان کو قتل کرنے کا۔ دوسری طرف عبداللہ ابن زبیر بھی نہیں چاہتا کہ ان کی امامت کا اعلان ہو، اس لیے کہ ان کی امامت کا اعلان ہو جائے گا تو میں خلیفہ رسول نہیں بن پاؤں گا۔ ادھر وہ چاہتا ہے کہ میں خلیفہ رسول رہوں، یہ چاہتا ہے کہ میں خلیفہ رسول بنوں، اور درمیان میں دونوں کے لیے جو سب سے بڑا کانٹا سمجھا جا رہا ہے وہ امام سجاد علیہ السلام ہے، اور دونوں اس
چیز کی طرف یعنی پوری نظر گڑائے ہوئے ہیں کہ ان کی طرف سے کوئی ایک معمولی سی بھی حرکت ہمارے خلاف ملے، جواز گویا جس کو کہیں کہ ہم دنیا سے کہہ سکے صاحب انہوں نے ہمارے خلاف یہ قیام کیا، انہوں نے ہمارے خلاف یہ کیا. جیسا کہ یزید نے اپنے ملک شام میں کیا اعلان کروایا تھا، خوارج نے حکومت کے خلاف قیام کیا، یہی تو اعلان کرایا تھا. ابن زیاد کیا کہہ رہا تھا، ابن زیاد بھی اپنے بیان میں یہی تو کہہ رہا تھا کہ خوارج نے یہ حکومت وقت کے خلاف قیام کیا. یہ تو جب امام سجاد علیہ السلام نے خطبہ کیا، جناب زینب نے خطبہ دیا شام میں، جناب سید سجاد علیہ السلام نے جب اپنے آپ کو پہچانوایا، تب جا کر کے حکومت کی جو ہے یعنی بنیادیں ہلنے لگیں اور پبلک کا رخ بدلنے لگا اور فکروں میں انقلاب پیدا ہونے لگا. یہ تو بات کی چیز ہے. لیکن اس کے باوجود بھی پورا 100% نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد 100% نہیں ہے. تھوڑی بہت نظر ڈالتا ہوں تو 200-300 برس پہلے تک امام حسین علیہ السلام کو انہی تاریخ سازوں نے واجب القتل قرار دیا. جی بڑے بڑے ان کے فقہاء نے لکھا، بڑے فقہاء نے لکھا ہے. جتنے بھی حکومت کے ہاتھوں بکے ہوئے تھے، جو ان کے شہری اور وظیفے پل رہے تھے، سب امام حسین صاحب کے خلاف تھے، چاہے وہ کوفے والے رہے ہوں چاہے وہ شام والے رہے ہوں. تو یہ جناب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ دونوں کی نظر امام سجاد علیہ السلام پر ہے. محمد حنفیہ کی بھی پوری ذمہ داری ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کو بچائیں، اور جتنے لوگ جو امام کے اصل شیعہ ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ امام وقت پر کہیں سے بھی کچھ خراش آنے نہ پائے، کوئی حرف آنے نہ پائے. اسی لیے وہ تاریخ کا پس منظر ہے کہ ظاہر سی بات ہے نہ یہ عبداللہ ابن زبیر چاہتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کی امامت کا اعلان ہو، اور نہ ادھر بنی امیہ کی میڈیا اجازت دے رہی، ان کا پروپیگنڈا جو جماعت اجازت دے رہی ہے کہ کہیں سے امام کی امامت کا اعلان ہو. ایسے ماحول میں امامت کو بچانا بھی ہے اور امامت کا اعلان بھی کرنا ہے، اس لیے کہ یہ نہیں چاہتے کہ امامت کا اعلان ہو، ادھر وہ نہیں چاہتے امامت کا اعلان ہو. شیعوں کو معلوم کیسے ہو کہ امام وقت کون ہے، اور اگر ہم ایسے اعلان کرتے ہیں تو یہ دونوں ہمیں قتل کر دیتے ہیں. لہذا مکے میں یہ شور ہوا کہ محمد حنفیہ بھی امامت کے دعوے دار ہیں، جبکہ امام محمد حنفیہ امامت کے دعوے دار نہیں تھے. در حقیقت یہ ایک آپسی سمجھوتا تھا، ہم کیسے لوگوں کے درمیان اپنی امامت کا اعلان کریں. لہذا امام سجاد علیہ السلام نے کہا چچا اگر آپ امامت کے دعوے دار ہیں تو حجر اسود سے گواہی دلوائیے. اب یہ پورے مکے میں کس موقع پر؟ حج کے موقع پر. انسان سے گواہی نہیں مانگی، ایک پتھر سے گواہی مانگی، اعجاز سامنے آ جائے. وجہ یہ ہوئی کہ حج کا زمانہ تھا اور ہر علاقے سے لوگ آئے ہوئے تھے، تمام علاقے کی نمائندگیاں تھیں، اور تمام نمائندگیوں کے درمیان یہ اعلان ہو گیا کہ کل یہ لوگ آئیں گے اور حجر اسود کسی کی امامت کی گواہی دے گا. لہذا جتنے لوگ ادھر ادھر کام میں تھے وہ بھی اسی وقت آ کر کے جمع ہو گئے. محمد حنفیہ سے کہا آپ آگے بڑھیے. محمد حنفیہ نے کہا بتا کیا میں امام ہوں حجر اسود سے؟ کوئی جواب نہیں ملا. کچھ دیر کے بعد کا فرزند رسول اب آپ کہیے. آپ آگے بڑھے اور آپ نے کہا حجر اسود اللہ نے جو امانتیں تجھے ودیت کی ہیں، جو امانتیں تجھے دی ہیں، بتا ان امانتوں کی بنیاد پر میں اللہ تعالیٰ کا منصوص اور اللہ تعالیٰ کا منتخب بندہ اس زمانے کا امام ہوں یا نہیں. تو ایک مرتبہ تاریخ لکھتی ہے ایسا لگا ایک زلزلہ تھا جیسے خانہ کعبہ اکھڑ جائے گا، اور آواز آئی کہ آپ امام ابن امام ہیں، آپ ابو الائمہ ہیں. اس طریقے سے تمام نمائندگیوں کو خبر ہو گئی، یہ سب کے سب منہ دیکھتے رہ گئے اور آپ کی امامت کا اعلان ہو گیا. اسی طریقے سے اگر چوتھے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈائریکٹ جا کر کے ملتے ہیں جناب مختار تو امام کی جان کو خطرہ ہے. لہذا جب جناب مختار امام سے ملے ہیں تو امام نے اشارہ کیا ہے کس کی طرف؟ محمد حنفیہ کی طرف. ان کے ملتے رہنے سے ان کا خود مشن فیل ہو سکتا تھا، ان کا مشن فیل ہو جاتا. اچھا چونکہ وہ ماحول ایسا عرب کا تھا، اس کا جس کو کہیں منافقت کا، ہر چہرہ جو ہے آدمی کو منافق دکھائی دے رہا تھا. مختار کریں تو کیا کریں؟ اب ایسے موقع پر جب تک خاندان علی سے کوئی حمایت نہیں مل جائے گی اس وقت تک یہ قیام نہیں کر پائیں گے، اور قیام میں یہ اپنی سچائی نہیں ثابت کر پائیں گے. اسی لیے محمد حنفیہ کو انہوں نے نمائندہ، امام کے نمائندے تھے، اور محمد حنفیہ کے ذریعے آپ نے خطوط لیے ہیں. جہاں تک یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا بھیجا ہوا تحفہ واپس کیا ہے، وہیں تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ لیا بھی ہے. 30,000 کی ایک کنیز آپ نے خریدا، امام کے حوالے کیا، امام علیہ السلام نے قبول کیا. جناب زید کی ماں وہی ہے جس کنیز کو خرید کے جناب مختار نے امام سجاد علیہ السلام کے حوالے کیا تھا. تو قبول کیا یا نہیں کیا؟ 20,000 دینار آپ نے بھیجا. 20,000 دینار کوئی معمولی نہیں، یہ سونے کا سکہ ہے. 20,000 دینار امام سجاد علیہ السلام کے پاس بھیجا، امام سجاد علیہ السلام نے اسے قبول کیا، اور اس پیسے سے بنی ہاشم کے جو مکانات خراب ہو گئے تھے اور خرابے میں تبدیل ہو گئے تھے ان کی تعمیر کروائیے، کچھ نئے مکان بنوائیے. یہ تاریخ کہتی ہے. امام سجاد علیہ السلام نے ان کے بعد ہدیے واپس بھی کیے ہیں
اور بعض قبول بھی کیے اسی طرح جیسے امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے علی ابن یقین کے بعض ہدیوں کو واپس کیا ہے اور بعض ہدیوں کو قبول کیا ہے۔ یہ تو سیرت معصومین میں ہے۔ سیرت لوگ کہتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے کہا ہے، بعض جگہوں پر ہے ملتا ہے، امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ مختار جھوٹ بولتے ہیں، میں نے ان کی کہیں تائید اور تصدیق نہیں کی ہے۔ تو کتاب میں تو ملتا ہے جناب زرارہ کے بارے میں بھی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جناب زرارہ کے خلاف بھی بیان دیا ہے۔ اب بات آ گئی ہے تو میں آپ کے ذریعے سے اپنے مومنین و مومنات تک یہ پہنچاتا چلوں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اکثر برائی کرتے تھے جناب زرارہ کی، جبکہ ہماری زیادہ تر فقہی حدیثیں جو ہے جناب زرارہ سے آ رہی ہیں۔ ہمارے فقہاء سے آپ پوچھیے، ہمارے مجتہدین سے آپ پوچھیے، تو یہ جناب زرارہ ہماری حدیثوں کی کتاب میں، بلکہ ایک ناصبی نے یہ اعتراض بھی کیا ہے کہ ایک طرف امام صادق علیہ السلام ان کی برائی بھی کرتے، دوسری طرف ان کے فقہاء ان کی حدیث پر بھروسہ بھی کرتے۔ یہ کمنٹ بھی اس نے کیا ہے، یعنی ایک ناصبی نے۔ اب دیکھیے آپ، اس میں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ جناب زرارہ کے فرزند آئے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ملنے کے لیے۔ امام نے بہت ہی ان کا استقبال کیا، اور استقبال کرنے کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کہاں جانا ہے؟ کہا کہ اپنے وطن جانا ہوں، گھر۔ کہا اپنے بابا کو میرا سلام کہنا، اور کہنا برا نہ مانیں گے، جو ان کو میں بار بار کبھی کچھ کہہ دیتا ہوں برا نہ مانیں گے۔ کیوں؟ میں مومنین کو سمجھانے کے لیے اب یہ بات کہہ رہا ہوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جناب خضر کے ساتھ جس کشتی میں سوار ہوئے تھے، تو اس کشتی میں جناب خضر نے سوراخ کر دیا تھا۔ اس کی وجہ کیا بتایا تھا؟ ادھر سلطان غاصب ہے، یہ غریبوں کی کشتی سے یہ اپنی روٹی روزی کماتے ہیں۔ اگر یہ عیبدار اس لیے میں نے بنایا کہ وہ ظالم بادشاہ اس کشتی کو چھیننے نہ پائے۔ یہ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر ہے جو ہمارے ہاں علماء نقل کرتے ہیں۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں زرارہ کے بیٹے سے کہ اپنے بابا سے جا کے کہنا، جو میں بار بار اکثر انہیں کچھ کہہ دیتا ہوں برا نہ مانیں گے، میری نظر میں تمہاری وہی حیثیت ہے جس کشتی پر موسیٰ اور خضر سوار ہوئے تھے۔ میں بار بار کچھ باتیں کہہ کے تمہیں داغدار اس لیے بناتا ہوں تاکہ اس زمانے کا سلطان غاصب میری کشتی صحابیت کو چھیننے نہ پائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہذا جناب مختار علیہ السلام کے سلسلے میں اگر باتیں ہیں تو ظاہر بات ایک تو دشمنوں نے کتاب لکھی ہے اور بنی امیہ کے مورخین نے لکھا ہے، دوسرے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلحت کی بنیاد پر کبھی واپس کیا ہے، کبھی لے لیا ہے، کبھی کوئی بات کہی ہے تو اگر انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ اصل دیکھا یہ جائے گا ہدف کیا ہے، ہدف کیا ہے، اس ہدف کی بنیاد پر، اس ہدف کی طرف اگر آپ دیکھیں گے تو جناب مختار کی حیثیت نکھر کے سامنے آتی ہے۔ کم سے کم یہ ہے کہ منتقم خون حسینی ہے، دشمنوں کی صف میں مختار نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس بالکل ہمارا وقت کیونکہ ختم ہوتا جا رہا ہے، جناب مختار کی شہادت کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ چند باتیں آپ بیان فرما دیں۔ جناب مختار علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے سے میں کہنے سے پہلے ایک بات یہ کہتا چلوں کہ امام باقر علیہ السلام کے پاس جناب مختار کے بیٹے ابو الحکیم یا ابو الحکم نام تھا، وہ آئے، بہت ہی پرتپاق خیر مقدم کیا، اور خیر مقدم کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ خدا رحمت نازل کرے تمہارے والد پر۔ اللہ اکبر۔ ایک امام جعفر صادق علیہ السلام نے تعریف کی جناب مختار کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم آل محمد کی دلوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ، یا یہ قرار دیا گیا گویا۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت مسکرائے ہیں جب کسر سعد اور ابن زیاد کا سر جو بھیجا ہے، لہذا اور جناب مختار کی بیوی جو امرہ کے نام سے ہیں، امرہ، اور یہ نعمان ابن بشیر انصاری کی بیٹی تھیں، لہذا ان کو شہید بھی کیا گیا ہے، اور تاریخ اسلام میں تمام شہید عورتوں میں یہ پہلی عورت ہے جس کے سر قلم کیا گیا تلوار سے۔ اور جناب امرہ سے اس نے کہا تھا مصعب ابن عمیر نے کہ دو میں سے ایک بات ہے، یا تو مختار پہ لعنت کرو یا پھر مختار یہ پھر موت کو قبول کرو۔ تو اس نے کہا تھا میں اس شخص پر کیسے لعنت کروں جو رات میں اللہ کی عبادت اور دن میں روزے رکھتا تھا، جو قرآن کی تلاوتیں کرتا تھا، جو نسل پیغمبر کے سکون کا ذریعہ تھا، جو فرزند رسول کے قاتلوں کا بدلہ و انتقام لے رہا تھا، میں اس پر کیسے لعنت کروں؟ یہ اس نے بیان دیا۔ اس کے بعد پھر آپ شہید ہوئیں گے، اور اسلام میں یہ پہلی وہ خاتون شہیدہ ہیں جن کا سر جو ہے تلوار سے اڑائے گا، ورنہ اس سے پہلے جتنی بھی شہیدہ خواتین ہیں وہ نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھیے دوسری طرف ہمارے علماء،
ہمارے علماء علامہ ہلی، آیت اللہ خوئی، علامہ امینی، سب جناب مختار کی تعریف کر رہے ہیں، سب کے سب جناب مختار کی تعریف کر رہے ہیں۔ اگر تھوڑی سی چند باتیں ہیں تو بھائی نظر ڈالیے، ہر جگہ آپ سیاسی وہ تدبیر اور سیاسی تجزیہ کاری کر سکتے ہیں، جناب مختار کے معاملے میں ساری تجزیہ کاری اور سیاست جو ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا جناب مختار علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھنے کے لیے ہمیں زمانہ اور ماحول وہ سب دیکھنا ہوگا۔ اور جب آپ کی شہادت کا معاملہ یہ ہے کہ آپ پر یہ مصعب ابن عمیر نے، یہ عبداللہ ابن زبیر کی طرف سے، اس کا بھائی تھا عبداللہ ابن زبیر کا، یہ لشکر لے کر کے اس نے چڑھائی کی ہے اور اس میں آپ کا لشکر جو ہے یعنی ہار گیا ہے، تو پھر یہ لوگ آ کر کے دارالعمارہ میں بند ہو گئے، وہاں پہ محاصرہ رہا۔ محاصرے کے بعد پھر جناب مختار نے دیکھا کہ اب آخر کار جنگ کرنا ہی ہے۔ جناب مختار جب نکلے، بقیہ نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، تو جناب مختار نے لوگوں سے کہا تھا تم لوگ بکری اور جب بھیڑ کی طرح کاٹے جاؤ گے، یہ نہ سمجھو یہ لوگ تم پر رحم کرنے والے۔ اور ہوا یہی، 6000 لوگوں کو اس نے قتل کیا، جو قلعے کے اندر موجود تھے، جس پر عبداللہ ابن عمر خلیفہ ثانی کے بیٹے یعنی عبداللہ کی جب ملاقات ہوئی ہے مصعب ابن عمیر سے، تو غصے میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر تیرے باپ کی بکریاں ہوتی تو نہ کاٹتا، اگر تیرے باپ کی بکریاں ہوتی تو نہ کاٹتا۔ یعنی مطلب یہ جن جانوں کو تو نے لیا، جن گردنوں کو تو نے اتارا، کیا یہ ایک بکری سے بھی یعنی مطلب معمولی ہو گئے؟ یہ جناب مختار کا روزہ، جناب مختار کا روزہ بھی میں آ رہا ہوں اسی بات پر۔ جناب مختار کو پھر اسی میں یعنی شہادت ہوئی ہے، اور اس نے جناب مختار کے ہاتھ کاٹ کر کے دیوار میں دارالعمارہ کے چسپاں کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب حجاج آیا ہے، مصعب ابن عمیر جب وہ ہوا ہے اور پھر اس کی حکومت ختم ہوئی ہے، یعنی ان سے بھی جنگ ہوئی ہے، اور اس کے بعد جب ان کا خاتمہ ہوا تو وہ حجاج، بس یہ یعنی چند سالوں کے اندر ہی کی بات ہے، بہت زیادہ زمانے کی بات نہیں ہے۔ تو حجاج چونکہ وہ بھی ثقفی تھا، تو اس نے جناب مختار کو دفن کیا دارالعمارہ اور مسجد کوفہ کے درمیان کسی جگہ پر، جو مسجد کوفہ سے روزہ نہیں ہے آپ کا؟ نہیں ہے، ابھی ہے، اس وقت تک چھپی ہوئی تھی یہ تب، یہ کب ظاہر ہوا ہے، اور اس پر ایک تختی لگی ہوئی تھی پتھر۔ تو جب جناب مہدی سید مہدی بحر العلوم کا زمانہ آیا جی، تو سید مہدی بحر العلوم مسجد کوفہ جو ہے اصل میں یہ انبیاء جناب نوح سے پہلے کے زمانے سے ہے، لہذا زمین اس کی نیچے تھی، اور تمام انبیاء جہاں جہاں نماز پڑھے ہوئے تھے وہ مقام انبیاء کہا جاتا ہے، مثلا مقام معراج پیغمبر، مقام پیغمبر، مقام نوح، مقام، اس طریقے سے وہ جگہیں اونچی تھیں، اور اس میں پانی جب آتا تھا سیلاب کی طریقے سے بھر جاتا تھا، کیچڑ وغیرہ ہو جاتا تھا۔ تو سید مہدی بحر العلوم نے کہا کہ اس کو پاکیزہ مٹی لائی جائے، اسے یعنی پاٹا جائے، پاٹنے کے بعد اس کو اسی لیول پہ لایا جائے۔ اسی زمانے میں وہ قبر ملی جناب مختار کی۔ تو جناب مختار کی اس قبر کو، اس لیے کہ وہ مسجد کوفہ کے ان حدود کو بھی دیکھنا چاہتے تھے، پرانے حدود کیا ہے، اسی میں جب جناب مختار کی قبر ملی ہے تو پھر آپ کا جو ہے روضہ بنایا گیا، جو جناب مسلم علیہ السلام کے روضے سے تقریباً ملحق ہے، اور مسجد کوفہ کے اس کونے پر ہے۔ میں نے بھی الحمدللہ زیارت کی ہے، اور درود و سلام ہو اس مرد مجاہد پر کہ جس نے اپنی زندگی صرف کی ہے آل محمد کی خوشی کے لیے۔ کیا کہنا ہے ناظرین، جناب مختار کی زندگی کے بہت سارے گوشے ہم کو مجبوراً چھوڑنا پڑ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ماہ مبارک کے حوالے سے بڑی اہم تاریخیں ابھی آنے والی ہیں، ان پر بھی بہت اہم گفتگو ہم کو کرنی ہے۔ آج ہم اپنی نشست کو یہیں تمام کرتے ہیں۔ ہمارے پروگرامز کیسے لگ رہے ہیں، اپنی رائے سے ہم کو ضرور مطلع فرمائیے گا۔ خدا حافظ و ناصر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔